अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि थानेदार ने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माँ याद करा दी है। ये थानेदार कौन सा है और कैसे माँ याद करा दी है, इस प्रोग्राम में आपके साथ हम ये गुफ्तगू करेंगे। और फिर वजारत दाखिला और नैब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, दोनों में ठन गई है, दोनों में से सच्चा कौन है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने अब इजाफी तौर पर अलाट कर दी हैं तमाम सियासी जमातों को, जिसके बाद खेल बदल गया है, सूरत हाल पलट गई है। इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम में हम मेरे ख्याल है सबसे पहले शुरू कर देते हैं ये जो मैंने आपसे अर्ज़ की नैब वाला मामला, कि नैब और वजारत दाखिला जो हैं ये आपस में आमने सामने आ गए हैं ये, और आज आएंगे आमने सामने, और वो भी अदालत के अंदर आएंगे, मतलब कि ऐसी वैसी जगह पर नहीं आएंगे। वो कैसे जी? वो ऐसे कि अपने पिंडी वाले शेख रशीद अहमद साहब आजकल वैसे पता नहीं किधर होते हैं, वो अदालत के अलावा या अपने घर के अलावा कहीं पे नज़र नहीं आते, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई बयान नहीं। शेख साहब आप तो मतलब ससुराल से होके आए, आप तो कहते थे कि जेल मेरी ससुराल है, लेकिन उसके बाद बड़े खामोश होकर बैठ गए हैं। इलेक्शन तो चलें हार ही गए, और हारे भी बहुत बुरी तरह, बदल ज़मानत जब्त करा बैठे, लेकिन चलें, बंदे को सियासत में तो रहना चाहिए। तो अगर से तरले बड़े किए थे शेख साहब ने, आपको पता ना, वो वीडियोज़ अपनी बना के कि मैं मौत, मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल है और मरने से पहले मुझे आखिरी पर वोट दे दें। शेख साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जी, वो बार बार इलेक्शन लड़ते रहे, हम तो, हमारी तो यही ख्वाहिश है। तो खबर की तरफ आते हैं जनाब। अपने शेख रशीद अहमद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक पटिशन दायर की थी, और वो पटिशन ये थी कि उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, और उनको ये नहीं बताया गया कि उनके नाम किस वजह से डाला गया है, किसने डाला है। और ये जनाब इस केस की समाअत फिर हुई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, और रावलपिंडी बेंच के जज हैं जस्टिस सदाकत अली ख़ान और जस्टिस मिर्ज़ा वक्कास रऊफ़। इन पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है उसने इसकी समाअत की थी, और तलब किया था FIA वालों को कि जनाब ये आप बताएं कि ये किसने नाम डलवाया है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो वजारत दाखिला वालों ने कहा है। तो वजारत दाखिला वालों को बुला लिया गया, वजारत दाखिला से पूछा गया कि जनाब आपने ये किस चक्कर में नाम डाला है शेख साहब का एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में। तो फिर उनको ये बताया गया कि जनाब हमने जो नाम डाला है वो बुनियादी तौर पे अपनी तरफ से नहीं डाला है, ये नैब की सिफारिश पे डाला है। उन्होंने कहा जी नैब की सिफारिश पे क्यों डाला है? उन्होंने कहा जी नैब की सिफारिश पे इसलिए डाला है कि शेख रशीद अहमद साहब वो अलकादिर ट्रस्ट कह लें या 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसके मुलज़म हैं, और उसमें वो उनसे तफ्तीश जारी है, तो इस वजह से उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। मुबादा के जो मुलज़म हैं अपने शेख साहब पिंडी वाले, वो कहीं स्लिप स्लुप ना हो जाएं, यानी कि स्लिप हो के बाहर ना निकल जाए मुल्क से। अच्छा, फिर उस पर जो अदालत ने क्या करना था, अदालत ने आपसे जवाब तलब कर लिया, जी आप बताएं आपने किस चक्कर में, क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं है। तो फिर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का, या आप कह लेंगे हैरान कौन किस्म का एक इंकशाफ हुआ अदालत के अंदर, जब यही दोनों जज साहबान समाअत कर रहे थे। तो उनके सामने आके जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब जो हैं, उन्होंने नैब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन है सैयद अली अब्बास, उनकी तरफ से एक जवाब दाखिल किया, जिसके में ये कहा गया था कि जी हमने नैब के तमाम रीजनल दफातर से भी मालूमात हासिल की हैं, और ना ही हेड क्वार्टर में और ना ही नैब के किसी भी रीजनल ऑफिस में शेख रशीद अहमद साहब ना तो कोई किसी को मतलूब हैं, किसी भी नैब के ऑफिस को, नैब के किसी भी शोबे को, और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है, और ना ही वो किसी मुकदमे में मतलूब हैं। और साथ ही ये भी वाज़े किया गया कि नैब ने कतन शेख रशीद अहमद साहब का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की किसी किस्म की कोई सिफारिश वजारत दाखिला को नहीं की है। अब एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल मतलब वहाँ पे बन गई। शेख रशीद अहमद साहब भी अदालत में मौजूद थे, उनके वकील जो केस लड़ रहे थे वो सरदार अब्दुल राज़िक ख़ान थे, और उनके साथ उनके एक माविन भी थे। तो वहाँ पर फिर अदालत ने कहा कि भाई ये तो काम बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने फिर ये किया कि अदालत ने ये हुक्म दिया कि जनाब सेक्रेटरी दाखिला और डायरेक्टर ECL जो हैं, ये दोनों जो हैं अदालत में पेश होकर अपनी पोजीशन क्लियर करें कि ये क्या मतलब तमाशा चल रहा है कि किसी को पता ही नहीं है, शेख साहब का नाम डल गया है। वो कहते हैं
ایف آئی اے والے کہتے ہیں جی ہمیں تو وزارت داخلہ سے حکم آیا ہے، وزارت داخلہ والے کہتے ہیں جی ہمیں تو نیب نے کہا ہے، نیب کے والے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی نہیں کہا۔ تو پھر اس طرح نام تو کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ تو اس میں پھر یہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جناب یہ عدالت میں پیش ہو کر 3 دن کے اندر اپنی پوزیشن کلیئر کریں، اور آج جو ہے اس مقدمے کی مزید سماعت بھی ہوگی، جس میں ہمیں یہ نیب اور ایف آئی اے آمنے سامنے، ایف آئی اے نہیں، نیب اور وزارت داخلہ آمنے سامنے نظر آئیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایف آئی اے تو ماتحت ادارہ ہے وزارت داخلہ کے، لیکن نیب جو ہے وہ ماتحت ادارہ نہیں ہے۔ نیب اٹ سیلف ایک الگ باڈی ہے، خود مختار باڈی ہے، جس کا سربراہ بھی جو ہے وہ بھی با اختیار ہوتا ہے اور وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وجہ سے اب یہ ایک نیا کشمکش بن گئی ہے۔ تو پنڈی والے شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ سیاست کے میدان میں تو کوئی اپنا رنگ ڈھنگ نہیں دکھا سکے، لیکن لگتا ہے عدالت میں وہ ان 2 بڑے اداروں کو، وزارت داخلہ کو اور نیب کو، لڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جی شیخ صاحب، بہرحال شیخ صاحب کو انصاف ملنا چاہیے جی، جو بھی بات ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ جی جو اب نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، اور پی ایم ایل این کی حکومت میں جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل تو پہلی پارٹی سے ان کو فارغ کر دیا گیا یا پارٹی سے وہ دور ہو گئے، تو اب اسحاق ڈار کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، بلکہ مفتاح اسماعیل ہوتے بھی تو تب بھی اسحاق ڈار، جب چونکہ شریف فیملی سے ان کی رشتہ داری ہے، نواز شریف صاحب کے وہ سمدھی ہیں، تو ان سے زیادہ کون پاورفل ہو سکتا ہے؟ جو ایون جو نواز شریف صاحب کی بھی حکومت بھی تھی اس میں بھی، اور شہباز شریف صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب تو مطلب بیش تاشا کمیٹیوں کے بھی سربراہ تھے، باقی تو پارٹی وہ چلا ہی رہے تھے۔ لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اوورسیز جو چیپٹر ہے پی ایم ایل این کا، اس کے بھی صدر ہیں، یعنی کہ سمندر پار پاکستانیوں کی جو پی ایم ایل این ہے اس کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ تو وہ تو اب وزیر خزانہ ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ نہیں بن رہے، تو پھر یہ پتہ چلا کہ جی یہ اورنگزیب صاحب ہیں، یہ ایک بینکر ہیں، ان کا نام آیا کہ جی یہ وزیر خزانہ بنیں گے۔ اب یہ بینکر جو ہیں اورنگزیب صاحب، یہ ایک بینک کے سربراہ ہیں اور معاشی ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کون۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں جو ہمارے 3 وزرائے خزانہ رہے ہیں، جن میں شوکت عزیز بھی ہیں، حفیظ شیخ بھی ہیں اور شوکت ترین بھی ہیں، یہ تینوں بینکر تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ وزارت خزانہ کو نہیں چلا سکے۔ اور جو لوگ ان پر تنقید کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بینکر ہونا ایک الگ بات ہے، ماہر معیشت ہونا ایک الگ بات ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر اورنگزیب صاحب اب وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں، جو بظاہر لگتا ہے کہ بن جائیں گے، تو وہ کیسے وزیر خزانہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ان کا ذرا تھوڑا سا آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ جناب صاحبزادے ہیں اورنگزیب صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان چودھری محمد فاروق کے، یعنی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو شخصیت ہے وہ ان کے آپ چچا کہہ لیں یا تایا کہہ لیں، مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن ان کے خسر بھی ہیں کہ یہ جناب سابق جسٹس سپریم کورٹ خلیل الرحمان رمدے جو تھے جسٹس ریٹائرڈ، ان کے یہ بھتیجے بھی ہیں اور ان کے یہ داماد بھی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ چودھری فاروق صاحب بھی اور خلیل الرحمان رمدے صاحب بھی بڑے ان کی اچھی شہرت کے مالک ہیں، باوقار فیملی ہے۔ تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے دیکھیں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ میرٹ پہ چلنے والے آدمی ہوں گے۔ تو اللہ کرے وہ پاکستان کا جو وزارت خزانہ اس کو اچھی طرح سے چلا سکیں، کہ ہمیں اس وقت وہاں پر بھی بڑے اچھے ایک مضبوط اور دیانتدار اور قابل آدمی کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب ایسے موڑ پہ کھڑا ہے۔ اور دوسری خبر تھی جناب عابد شیر علی صاحب کے حوالے سے، اپنا فیصلہ آباد والے عابد شیر علی صاحب الیکشن میں مطلب ہار گئے تھے۔ ان کا تو یہ کلیم ہے کہ ان کو ہروا دیا گیا، لیکن بہرحال چلیں وہ ہار گئے اور وہ اسمبلی میں نہیں پہنچے تھے۔ لیکن پھر وہ چونکہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا حصہ ہے، رشتے میں ان کے یہ بھانجے وغیرہ لگتے ہیں، اور ہمارا پہلے بھی یہ تازہ تھا کہ یہ ایم این اے منتخب نہ بھی ہوں تو پھر بھی رہیں گے حکومت میں ہی۔ تو وہی ہوا کہ اب یہ خبر آئی ہے کہ عابد شیر علی صاحب کو وفاقی مشیر برائے پانی و بجلی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے بھی یہ پہلے وزیر مملکت رہے، پھر اس کے بعد وفاقی وزیر بھی رہے پانی اور بجلی کا محکمہ، وہ پہلے بھی چلاتے رہے، اور 2013 سے 2017 تک کی جو حکومت تھی، اور بلکہ اس کے بعد بھی یہ وفاقی وزیر تھے پانی اور بجلی کے، تو ان کی وہاں پہ جو ان کا کام شام تھا وہ اچھا تھا۔ تو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ عابد شیر علی صاحب کیا کرتے ہیں جی۔ اچھا، ہم نے ایک آپ کے ساتھ پہلے یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ
جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2 روز قبل درخواست مسترد کی تھی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دینے کی خواتین اور اقلیتوں کی، اور اس میں وہ یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح الیکشن میں بطور جماعت اس نے حصہ نہیں لیا تھا، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے لیے کوئی درخواست نہیں دی ہوئی تھی، تو لہٰذا ان کو وہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ یقیناً جو سنی اتحاد کونسل کم ابلیغ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس معاملے میں عدالت میں جائیں گے، لیکن اگر ہم پرانے فیصلے کو دیکھیں جیسے وہ بلے کے نشان والا فیصلہ تھا، تو وہ اس فیصلے کی روشنی میں تو پھر آئین اور قانونی طور پہ ان کو شاید آگے بھی ریلیف نہ ملے، لیکن بہرحال عدالتیں جب ان کے سامنے یہ کیس جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے نا صورتحال میں بہت ٹوسٹ آیا ہے۔ وہ ٹوسٹ کیسے ہے یہ میں آپ کو پہلے ذرا جو نئی قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن ہو گئی ہے، جو اسمبلی کی نشستیں ان کو نہیں ملی تھیں، وہ اب الیکشن کمیشن نے جو اپنے 2 روز قبل فیصلہ کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے حکم بھی دیا تھا اپنے لا ونگ کو کہ وہ نشستیں جو فارمولہ ہے اس کے مطابق باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو وہ جناب تقسیم ہونے کے بعد اب ذرا قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن سن لیجئے۔ اس وقت اب رکن ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں 123، اور ایم کیو ایم کی جو سیٹیں اب 17 سے بڑھ کر ہو گئی ہیں 22، اور جو سب سے زیادہ زبردست قسم کا جیک پاٹ لگا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا لگا ہے کہ ان کے پاس پہلے جو تھی وہ 6 نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں، اب ان کو 5 اور نشستیں مل گئی ہیں۔ تو اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی 11 نشستوں کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں براجمان ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی نشستیں ہو گئیں 4، پی ایم ایل کیو کی نشستیں ہو گئی ہیں 5۔ اچھا، یہ جو مل کر بنتی ہیں یہ کوئی 165 کے قریب غالباً بنتی ہیں۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہو گئی ہیں 73، اور جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی نشستیں ہیں 82۔ ایک سیٹ کی جو ہیں وہ 6 پارٹیاں ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے اندر جن کے پاس ایک نشست ہے، جبکہ 8 اراکین جو ہیں وہ بدستور آزاد ہیں۔ ایک رکن اسمبلی کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور ایک حلقے میں الیکشن ہو گیا تھا ملتوی۔ اچھا، اب یہ کہانی کیا، یہاں سے آپ کو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتانے والی ہیں۔ ایک ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، ایک ہم آپ کے پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ان نشستوں کے آنے کے بعد جو اس وقت حکمران اتحاد ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، ان کے پاس اب قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت انہیں حاصل ہو جائے گی، اور بلکہ ہو گئی ہے۔ اب تو 2/3 اکثریت سے یہ حکومت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ قانون میں ترمیم تو وہ سادہ اکثریت سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہو تو اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو شہباز حکومت ہے اس کو اب اتنی طاقت پارلیمان کے اندر مل چکی ہے کہ وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس خبر کی طرف آتے ہیں جو تھانے دار نے ماں یاد کرا دی۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمیں بڑی جناب ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی علی محمد خان نے بیان دے دیا کہ عمران خان بھی بڑے لیڈر ہیں اور نواز شریف بھی بڑے لیڈر ہیں۔ وہ پی ٹی آئی والے بندے کے منہ سے نواز شریف کو بڑا لیڈر ماننا، وہ تو مطلب ہے اگر ان کو چور ڈاکو کہنا بند کر دیں تو وہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کجا اس کو بڑا لیڈر ماننا۔ ان کا 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، بڑے لیڈر ہیں۔ ایک میڈیا چینل پہ انہوں نے بات کی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی وہ علی امین گنڈا پور جو وفاق سے جنہیں ایسے سنگ پھنسا کے بیٹھے تھے، وہ بھی جب عمران خان سے ملے تو ایسی خبریں سنی کہ کانوں پہ یقین نہیں ہے کہ یار بالکل کوئی گڑبڑی کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہو کے چلنا ہے، اور جو ہے وہ باقی ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پرائم منسٹر سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، وفاق سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیٹھنا ہے، ایس سی میں بھی بیٹھنا ہے، اور جناب ان سارے اداروں میں بیٹھنا ہے۔ وہ چکر کیا ہے بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا پچھلے ولاگ میں کہ جی 9 مئی والے معاملے پہ کور کمانڈر کانفرنس والوں نے کہا جی کوئی معافی شافی کو نہیں، وہ پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ڈانگ انہوں نے پکڑا دیا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں۔ لیکن کہانی ایک اور بھی ہے جی، اور اس کہانی کا تعلق اس 2/3 اکثریت سے ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو ایک بڑی پریشانی رہا کرتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی مرضی کے جو جج صاحبان تھے، ہم خیال جج، یا وہ کوئی ساس والے جج، کوئی دماد والے جج، کوئی ٹرکاں علی سرکار، کوئی آگے پیچھے، تو وہ ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کو ایکسٹینشن دے سکیں۔ ایکسٹینشن تو خیر اب سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتی، لیکن جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے عہدے کی مدت ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس وقت جو ان کی کیلکولیشن تھی اس کے مطابق اگر بندیال صاحب کو 3 سال مل جاتے
تو پھر نیچے والے دو ریٹائر ہو جاتے، قاضی فائز صاحب بھی ریٹائر ہو جاتے، سردار طارق بھی ریٹائر ہو جاتے، منصور علی شاہ بھی ریٹائر ہو جاتے، تو پھر بات آ جاتی جناب مظاہر نقوی صاحب پہ یا منیب فاروق پہ، مجھے بھی یاد نہیں، جو منیب اختر جو تھے جج سنسناٹی کو تھی، بلکہ اعجاز الحسن صاحب تھے بیچ میں، وہ تو بعد میں نکلے. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ ترمیم ہو جائے کسی طریقے سے، اور ان کی مرضی کی، تاکہ چیف جسٹس جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ چلتے رہیں. وہ ترمیم کیسے ہو سکتی تھی؟ عمران خان صاحب کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. اب اپوزیشن تو تعاون کرتی نہیں تھی، اپوزیشن کو تو وہ کہتے تھے چور ہیں، ڈاکو، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھی. لیکن جناب اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بیل منڈے چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو بھی آئندہ سے چیف جسٹس بنے گا، ایک ایسی ترمیم لائی جائے گی آئین میں، رولز اینڈ ریگولیشن میں یا اور قوانین میں، کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ جب اس عہدے پہ پہنچ جائے گا، تو چاہے اس کی عمر ویسے 65 سال عمر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی عمر اس وقت 64 سال اور 364 دن بھی ہو نا، یعنی 365 دن، ایک دن پہلے بھی بن جاتا ہے، تو مزید 3 سال وہ اس عہدے پر رہیں گے. یعنی کہ اب آئندہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ 3 سال عہدے پہ رہے گا، اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے. اور یہ ترمیم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب جناب جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس، اور یہ ترمیم ہو جاتی ہے، 2/3 اکثریت تو مل گئی حکومت کو. تو پھر خان صاحب کو تو پتہ لگ گیا کہ بھائی جناب وہ اس طرح والے جج جو ہیں وہ اب دوبارہ تو نصیب میں نہیں آئیں گے، وہ جن کی وہ مطلب مرسیڈیز بیچ کے بلاتے تھے، گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، یا وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جاتے تھے تو ایک جج صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے تو ہم سیکھتے ہیں، آپ آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے. تو وہ اب خوشیوں والی کوئی بات نہیں ہو. وہ بیٹھا قاضی فائز، وہ تو جناب چلتا ہے نہ آئین اور قانون سے 1 منٹ 1 سیکنڈ قریب ادھر نہیں ہوتا ادھر نہیں ہوتا. بڑی چیزیں ہماری ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں بہت سارے صحافیوں نے بھی، جینون کام کرنے والے صحافیوں نے بھی، باقی تو کچھ جعلی صحافی ہے نا جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو جینون صحافی نے بڑی چیخیں ماری ہیں کہ جی وہ بلے کا نشان دے دینا چاہیے تھا، انصاف نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. حالانکہ بھائی بات خواہشات پہ نہیں ہوتی، نظریہ ضرورت پر نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے قانون اور انصاف کے مطابق. جسٹس قاضی فائز نے پوری قوم کو دکھایا سپریم کورٹ میں لائیو نشر کر کے کہ ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا، کوئی قانون جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بچا نہیں سکتا تھا وہاں پر، تو نہیں ملا. اب جتنی مزید تنقید ہو، جسٹس قاضی فائز صاحب اگر تنقید سے گھبرانے والا ہوتا تو جب ان کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا تھا عمران صاحب اور فیض صاحب نے ملا کے، تو وہ اس وقت، اور علوی صاحب نے، تو اس وقت نہ کرتے، مقابلہ بھاگ جاتے. وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو قانونی طور پر ثابت کیا کہ وہ درست ہیں، ان کا موقف درست ہے. آج وہ چیف جسٹس ہیں. اب یہ روح فرسا خبر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ملے گی، جب پتہ تو ان کو چل گیا ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بہرحال ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ اب چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ جو واقعہ ہے نا تھانے دار والا، وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. وہ کوئی بندہ تھا جی، بڑا کوئی اپنی ماں کا نافرمان تھا، ماں کو مارتا پیٹتا بھی تھا، اس کی بات بھی نہیں سنتا تھا، کئی دن یا کئی ہفتے یا کئی مہینے وہ ماں کی شکل بھی نہیں دیکھتا تھا، اور ماں کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا. تو کہیں وہ کسی چکر میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا کسی کیس میں. پولیس والوں نے جیسے اس کو وہ کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائی. وہ ڈرائنگ روم آپ کو یاد ہے اندھیرا اجالا میں پولیس کی اولاد یا ریمانڈ کو، وہ جو وہاں اس کے ڈائریکٹر والدار صاحب تھے عرفان کھوسٹ صاحب، انہوں نے ڈرائنگ روم کی سیر والا یہ کہتے ہیں متعارف کروایا تھا لفظ. تو وہ پھر ڈرائنگ روم کی سیر تھانے دار صاحب نے کروا دی. اب وہ اس کی نکلی چیخیں، تو پتہ چلا بیچاری ماں کو کہ بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی. تو بیٹا جتنا مزید نافرمان ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے بیچاری. اور بیچاری تھانے میں پہنچ گئی. جب تھانے میں پہنچی تو اس کو ایک ہی آواز آتی، وہ چھتر پڑنے کی آواز آتی اور اس کے بیٹے کی چیخوں کی آواز آتی، ہائے اماں جی. تو وہ گئی اور اس نے تھاندار کو کہا کہ تھاندارا پترا تیرا بڑا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی. اس نے کہا کیوں؟ کہنا تو آج اس میں ماں یاد کرا دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کو پی ٹی آئی کے اندر یہ عادل راجو اور ان سے حیدر مہدیوں سے اعلان لا تلقی ہو رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو کہ وفاقی حکومت سے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، حالانکہ پہلے 2-3 دن اس نے کام سارے سینگ پھنسا دیے تھے. اور پھر ساتھ ہی جناب وہ علی محمد خان صاحب ہیں، ان کو نواز شریف بڑے لیڈر لگنے شروع ہو گئے ہیں. ویسے بھی مولانا فضل الرحمان کے حلوے بھی پی ٹی آئی بار بار کھا کے آ رہی ہے. اچکزئی صاحب کی نقلیں اتارا کرتے تھے، ان کو بھی اپنا صدارتی امیدوار بنا لیا ہے. اب یہ پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم والوں سے بھی بات کریں، پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات کریں. تو یہ جناب ایسے نہیں ہو رہا. تھانے دار نے ماں یاد کرا دیا. ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ 3 سال اور قاضی فائز صاحب بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب بدماشی ویشی کوئی نہیں چلنی. ادھر سے
فوج چاچو کے پیچھے کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جی 9 مئی والوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. اوپر سے جناب وہ کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو 3 سال اور مل جائیں گے. تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو اس وجہ سے وہاں یاد آئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.